अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह ने अपने वजीर को कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिससे मुझे एक ही वक्त खुशी भी हो और मुझे गम भी हो। और वजीर ने कहा ये वक्त नहीं रहना। ये वक्त जो है मतलब खुशी का वक्त भी नहीं रहना और सदा नहीं रहना और गम का वक्त भी सदा नहीं रहना। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, अभी हमने पिछले 2 महीने मेरी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मेरी फैमिली के मेंबर्स पे कुछ ऐसी नागहानी आफतें आई कि जिसको हमने एक्सपीरियंस किया। तो मुझे बहुत ही इस बात का एहसास हुआ और हमारे एक फ्रेंड ने मुझे ये बात की, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आज आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ। सो हुआ यूँ कि जो होता है ना कि आप एक नागहानी आफत आ जाती है और आप फिर परेशान हो जाते हो कि आपने इसको क्या करना है। जब कोई चीज़ आती है तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है। और जो मज़े की बात है कि सब जिन दो लोगों पे आई, 2 चीज़ें आई, बल्कि 3 चीज़ें आई और आउट ऑफ द ब्लू आई और तीनों लोगों ने उसको फ़र्क तरीके से हैंडल किया। एक ने हैंडल किया और शायद कोई और हो तो बहुत परेशान हो, वो अकेली है और वो शी इज़ अ सिंगल वुमन, फाइनेंसेस भी ऑब्वियसली उसे संभाल के, लेकिन उसका ये तरीका था कि मतलब बेसिकली जब हम पे मुश्किल वक्त आता है तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है। दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, या हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। तो एक फैमिली मेंबर जिस पे ये वक्त आया तो उसने कहा कि मैंने इस चीज़ का जिक्र नहीं हर वक्त करना, आई एम गोइंग टू जस्ट जो होता है ना प्रोसेस करना है, मैंने सोचना है इसके बारे में, एक दफ़ा सोच लिया मैंने और अब मैंने आगे प्लान करना है कि मैंने इसको आगे कैसे करना है, इसको कैसे हैंडल करना है और मैंने इसका हल क्या निकालना है। ठीक है, उसने अब इस चीज़ को वो प्रोसेस कर रही है। दूसरे जिस पे थे वो ज़रा बहुत बड़ी परेशानी थी, वो ज़रा आपे से बाहर परेशानी थी और वक्त के साथ वो बड़ी होती जा रही थी। तो ही वॉज अ यंग पर्सन। उसका ये था कि जब उसको जो भी मशवरा दो उसका होता था और उसको कोई बात कहनी, उसने कहना कि डू यू रियली थिंक दे गोना डू दैट। तो मतलब उसने हर चीज़ को उसके लिए बड़ी बन जानी। मे बी ही इज यंग, दैट इज वाई। और तीसरे शख्स का ये था क्योंकि ये हुआ है, लेट्स हैंडल इट, लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट हाउ वी गोना फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। सो ये तीन लोगों की डिफरेंट सिनेरियोस थे। चीज जो थी तीनों लोगों के लिए एक परेशानी का बायस थी, मगर ऑल 3 of us हैंडल्ड इट इन अ डिफरेंट वे। अच्छा, अब जो शख्स जो परेशान हो जाता है, हर चीज को बहुत बड़ा बना लेता है, उसको ये बताना पड़ा कि भाई अगर तुम है हर बात तुमने यही करनी है, नेगेटिव एटीट्यूड ही लेना है हर दफा कि आई कांट हैंडल दिस और डू यू रियली थिंक दे गोना डू दिस व्हाट आई एम टेलिंग देम टू डू, डू यू रियली थिंक दे गोना डू दिस। तो अगर ये करोगे तो फिर क्या हमने कोई कोशिश भी नहीं करनी, हमने कोई एफर्ट भी नहीं करनी, हमने उस चीज़ को ठीक करने की भी कोशिश नहीं करनी। आई मीन बेसिकली जो भी कुछ हो रहा है हमें उसको रास्ते बाहर निकलने के रास्ते निकालने हैं। तो और परेशानी जो भी होती है ना, उसको मैंने ये नोट किया है कि एक दिन आप बहुत परेशान होते हो, दूसरे दिन आप उसको प्रोसेस करते हो और तीसरे दिन आप उसको एक तरह से अपना लेते हो। तो जब आप अपना लेते हो और जब काम हो जाते हो और जब आप उसके साथ सुकून में आ जाते हो तो तब आप उसके रिश्ते निकालते हो। जब तक आप परेशान होते हो, जब तक हम यहाँ पे हमने इसको तारी किया हुआ होता है और मतलब लग रहा था कि सिर इतना भारी हो गया है, टेंशन इतनी तारी हो गई है, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तो आप कोई हल नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आप उस चीज़ को कामली बैठ के प्रोसेस करते हो, और इंसान बड़ी कमाल की चीज़ है, जो भी जिंदगी में हो जाए ना हम उसको प्रोसेस कर जाते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं। तो तीसरे दिन जब हम काम हुए तो तब हमने उसके हल निकालने शुरू किए। अब इस चीज़ का जब आप कांस्टेंट, आप एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने कांस्टेंट अपनी परेशानी का जिक्र नहीं करना। जब हम कांस्टेंट परेशानी का जिक्र करेंगे तो हम उस नेगेटिविटी को ही अपने तक बुलाते रहेंगे, हम उस नेगेटिविटी को अपने पे तारी कर लेंगे। और जाहिर है कि फिर आप खुद ही कह के देखें कि आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आपके एकदम यहाँ पे सर भी भारी हो जाता है, आपकी यहाँ की नसें खिंचनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप जब अपने आप को कहते हैं कि आई एम काम, आई एम गोइंग टू स्टे काम एंड आई एम गोइंग टू हैंडल इट, आप एकदम सिचुएशन आपकी कंट्रोल में आ जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबकी ज़िंदगियों में जिंदा है तो हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आएगा,
بڑی بڑی چیزیں بھی آئیں گی, بہت بڑے اللہ معاف کرے حادثے بھی آئیں گے, اور ہر قسم کی چیز آئے گی, مگر ہم نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. کیا ہم نے اس کو اپنے پہ اتنا طاری کر لینا ہے کہ ہم خود بیمار ہو جائیں, ہم اپنے ذہن پہ ڈپریشن میں چلے جائیں, ہم اتنے نیگیٹو ہو جائیں کہ ہم کوئی حل نہ نکال سکیں, یا ہم پازیٹیو رہ کے اور اس کے حل نکالنے کی کوشش کریں. یہ بہت ضروری بات ہے. جب بھی ہمارے پہ کوئی پریشانی آتی ہے, ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں 2-3 دوست آپ کے ہوں ایسے جن سے آپ نے فون کر سکتے ہیں آپ, یا جو آپ کا حال جو جینوئن ہیں آپ کے, ماشاء اللہ میرے 3-4 ہیں ایسے دوست جن پہ میں زیادہ ہیں بلکہ جن پہ میں بھروسہ کر سکتی ہوں. ان کو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں اس پریشانی میں ہوں, آپ لوگ میرے لیے دعا کریں. فیملی ممبرس تو ہوتے ہی ہیں, ماں تو ہوتی ہے, بہن بھائی تو ہوتے ہی ہیں, لیکن کچھ فرینڈس بھی ہوتے ہیں کہ کچھ ہر بات آپ کئی دفعہ فیملی سے نہیں کر سکتے. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب آپ گھر میں اپنی بات کرتے ہو تو پھر وہ بات چلتی ہی رہتی ہے, یہ بندہ اس شخص سے ذکر کرتا ہے, یہ بندہ اس شخص سے ذکر کرتا ہے. تو اس لیے کئی دفعہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ گھر سے باہر بات کریں, اپنے جو 2-3 کلوز فرینڈز ہیں کہ جن کا آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ سارے محلے میں آپ کی بات مشہور نہیں کریں گے, اور آپ جب ان کو کہیں گے یار میرے لیے دعا کرو تو وہ آپ کے لیے واقعی جینوئنلی دعا کریں گے. تو ایسے دوست ہونے بڑے ضروری ہیں جن کے ساتھ آپ نے 2 منٹ بات کی اور اپنا دل ہلکا کر لیا. سو وی ڈیڈ دیٹ. انہوں نے بھی دعائیں کی, ہم نے بھی دعائیں کی. صبح دعا اٹھ کے نماز پڑھی, دعا مانگی, اور پھر اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے پہ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد باقی دن آپ نے نارمل گزارنا ہے. مطلب آپ نے, مصیبت یہ ہے کہ ایکچولی آج کل فون ہے, سیل فون ہے, ای میل بھی اسی کے اوپر ہے, فون بھی اسی کے اوپر ہے, ٹیکسٹ میسج بھی اسی کے اوپر ہے, واٹس ایپ بھی اسی کے اوپر ہے, تو وہ آپ کی جان چھوٹتی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی آپ کو میسج کر رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو کچھ کر رہا ہوتا ہے. بٹ یو ہیو ٹو پروسیس اٹ کہ اچھا یہ چیز جو ہے یہ میں نے دیکھ لیا ہے, یہ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے, یہ میں نے ہینڈل کر لیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے مزید اس بات کا ذکر نہیں کرنا, اس بات کو, کیونکہ جتنی آپ ذکر کرو گے, جتنا آپ گھماؤ گے, آپ اسی میں ہی گھومتے رہو گے, اور ہم اتنے مطلب لٹرلی آپ بسترے پہ لگ جاؤ گے نا, اور کیا ہوگا. تو میں نے جو چیز ریئلائز کی کہ 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. بلکہ مجھے کسی نے ایک نے یہ بات کہی کہ جب میں نے اس کو بات ہوئی اس سے میری, تو اس نے مجھے کہا کہ میک شیور کہ یو ایٹنگ ویری ویل. صبح آپ ناشتہ بہت اچھا کرتے ہو, کیونکہ آپ سارا دن اگر اسٹریس میں ہو, آپ کوئی چیز ہینڈل کر رہے ہو, آپ اس کے راستے ڈھونڈ رہے ہو, آپ اس کی پریشانی میں ہو, تو میک شیور کہ آپ ہو سکتا ہے کسی ٹائم آپ کھانا نہ پراپرلی کھاؤ, تو میک شیور کہ یو ہیو گڈ بریکفاسٹ ان دا مارننگ, بیکاز دیٹس ہاؤ یو اسٹارٹ یور ڈے. سو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. سو دا تھنگس دیٹ آر ویری امپورٹنٹ, آئی ریئلائزڈ کہ دا تھنگس دیٹ آر ویری امپورٹنٹ وین سم تھنگ از ناٹ ورکنگ یور وے, اور یا کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے. ایک چیز کہ آپ اچھا صبح کھاؤ, ناشتہ اچھا کھاؤ, اپنی صحت کا خیال کرو. دوسری چیز, ایکسٹرا ایفرٹ کرو آف ایکسرسائزنگ, ایکسٹرا ایفرٹ کرو آف گوئنگ ٹو دا جم, کوئی چیز جو آپ انجوائے کرتے ہو, بیکاز یو نیڈ دیٹ ٹائم ٹو ریلیکس. پینٹ کرتے ہو آپ تو پینٹ کرو, آپ جو بھی چیز کرتے ہو تو وہ کرو, بٹ فائنڈ اے وے ٹو ریلیکس. یو ہیو ٹو گیو یور سیلف ٹائم. تیسری چیز ہے کہ یو گوئنگ ٹو ٹرائی اینڈ اسٹے پازیٹیو. پازیٹیو ہوگے, اپنے آپ کو کام رکھو گے, تو اس کے کوئی ریزلٹس بھی نکلیں گے. آپ کو خود ذہن میں آپ کی باتیں آنی شروع ہو جائیں گی. ایوری ٹائم وین وی آر کام, اور ایوری ٹائم آئی گو فار اے واک, مجھے آئیڈیاز آتے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو کام کرو گے, جب آپ ریلیکس کرو گے, سوچو گے آرام سے, تو پھر آپ کو اس کے حل نظر آئیں گے. جب آپ پازیٹیو رہو گے, حل نظر آئیں گے, تو آپ دیکھنا کہ اللہ آپ کے راستے میں ایسے بندے لے کے آئے گا جو آپ کے وسیلہ بن جائیں گے اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اٹ ہیپنز ایوری ٹائم. ایک اور چیز جو وی ہیو آلویز ہیو ٹو ریمبر, وچ از ویری امپورٹنٹ, از ٹو اسٹے گریٹفل. ہوتا ہی ہے کہ جب ہم پہ پریشانی آتی ہے, ہم کہتے ہیں اللہ میرے پہ یہ پریشانی اتنی بڑی آ گئی, میں تو بس اب اس کو تو میں کیوں, میرے پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس وقت ہمیں زیادہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں. تھوڑی دیر بارش میں بیٹھ کے دیکھ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے سر پہ چھت ہے, کتنی بڑی آپ کے پاس نعمت ہے. جو مرضی ہو جائے, پہلے یہ تو کہ آپ صبح اٹھے ہو, آپ کو ایک دن اور ملا ہے اپنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے, آپ کے سر پہ چھت ہے, آپ دنیا کے کہتے ہیں پتہ نہیں 75% لوگوں سے بہتر ہو کہ آپ کے سر پہ چھت ہے. آپ جو ہم آرام دہ بستر پہ سوتے ہیں, مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ ہم جس بستر کے ہم کتنے عادی ہیں. چند سالوں کی بات ہے کہ میرے پوتا پوتی آئے ہوئے تھے, رات میرے پاس رہ رہے تھے, تو میں نے ان کے لیے ایک سلیپر, وہ جو نہیں ہوتے ایئر میٹرس, وہ بچھا دیا ان کو, اور میں نے کہا اس پہ کمرے میں اپنے, کیونکہ انہوں نے میرے کمرے میں ہی سونا تھا, اور تو کوئی بیڈ تھا نہیں, میں نے ایئر میٹرس رکھ دیا, میں نے کہا سو جاؤ بچوں اس کے اوپر. اب جی رات کو میرا پوتا اٹھا, اس نے کہا دادی
آئی کانٹ سلیپ دیر. میں کہا چلو تو میرے بیڈ میں آ جاؤ. 2 پوتی بھی آ گئی. اب میں نے کہا چلو میں جا کے ان کے میٹرس ایئر میٹرس ہوا یہ کہ ایئر میٹرس سے ہوا نکل گئی اور وہ بالکل فلیٹ ہو گیا بھائی. اس پہ مجھے اب نیچے کارپیٹ بھی ہے اور ایئر میٹرس پہ میں لیٹی ہوئی ہوں. پھر میں اٹھی, میں نے کہا یہ تو بڑا سخت ہے. میں نے اٹھ کے جا کے ایک اپنے لیونگ روم میں آئی تو وہاں پہ کمبل پڑا ہوا تھا. میں نے وہ کمبل بچھا لیا, میں نے اس کے اوپر کچھ اور بچھا لیا بھائی. وہ اس بستر پہ مجھے نیند نہیں آئی اور مجھے اس دن احساس ہوا کہ وی ٹیک آر بیڈ فار گرانٹیڈ, کہ ہمارا بستر جو ہے وہ ہم اس کے بھی کتنے عادی ہیں اور ہم کتنے خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ ہمیں آرام دہ بستر ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ جا کے گراؤنڈ میں تھوڑی دیر لیٹ کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ہڈیاں دکھنی شروع ہو جائیں گی. پھر ہمارے لوگ, ہمارے ارد گرد ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار جو ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں, اگین وی آر ویری وی شوڈ بی گریٹفل فار دیٹ. ہم فریج کھولتے ہیں اس میں کھانا ہے, بلکہ ہمارا فریج کھانے سے بھرا ہوتا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ یار باہر سے کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے, کچھ باہر سے لے آتے ہیں. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. سو نو میٹر واٹ از ہیپننگ, نو میٹر ہاؤ بگ اٹ از ہیپننگ, we are still very lucky people and we need to remember and we need to be grateful کہ ہم جو مرضی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, برا اچھا تو خیر چلو ہو رہا ہے تو بہت ہی اچھا ہو رہا ہے, لیکن جب کوئی بری ہو رہی ہوتی ہے, کوئی چیز, کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے, کوئی مشکل ہو رہی ہوتی ہے, کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے, تب بھی آپ سے یاد رکھیں کہ آپ بہت خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں. میں یہاں پہ آپ کے ساتھ, بلکہ مجھے یہ بات کرتے ہوئے اپنی ایک پرسنل بات یاد آ گئی ہے, میں آپ کو شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. کہ جب میرا بیٹا گیا, فیصل گیا, 6 سال کا تھا, بورڈ سے گر گیا تھا, چلا گیا تھا, تو میں اس کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی, اس کے سمجھے سراہنے بیٹھی ہوئی تھی گریو یارڈ میں, قبرستان میں. تو اوبیسلی کہ مجھے ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا اور میرے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی اللہ تو نے کر دی. تو میں نے ایسے ہو کے دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, وہ اپنی دعا بڑے سکون سے دعا مانگ کے تو اٹھ کے چلی گئی. تو میں نے اٹھ کے جا کے دیکھا کہ وہ کس کے سراہنے بیٹھی تھی. تو یقین کریں کہ اس کا خامند اور اس کے 2 بچے, وہ تینوں کی اکٹھی تھی, اور وہ تینوں جو تھے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں, مجھے پھر کسی نے پتہ چلا, میں نے پتہ کیا تو ایک ایکسیڈنٹ میں چلے گئے تھے. مجھے اسی وقت ہی آیا, میں کہا یا اللہ میں تو بہت خوش قسمت ہوں, میں کس بات کو رو رہی ہوں, میں اللہ کا میں اس عورت سے کتنی بہتر ہوں. تو جب ہم کہتے ہیں نا اللہ, تو اللہ ہمیں اسی وقت ہی سامنے, ہمارے نظر سامنے ہی ہمارے کھڑا کر دیتا ہے کہ لو اس کو دیکھو, تم اس سے کتنے بہتر ہو. تو ہم ہر حال میں کسی نہ کسی سے بہتر ہے, ہم جتنی مرضی. آپ یقین کریں کہ میں ایک کسی کو میں کہہ رہی تھی, بلکہ کوئی بہت ہی دکھی تھا حالات سے, خامن سے, پتہ نہیں کس سے, تو میں نے اس کو کہا somebody would still like to be in your shoes and that is so true. تو جناب یہ بس دعاؤں کا اثر, ہماری دعاؤں کا, میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مسئلے ہم سب کے 2 مہینے بڑے مشکل گزرے, لیکن بڑا اللہ نے رستے کھولے, اللہ نے اپنے بندے بھیجے, اچھے بندے بھیجے, اور جو وسیلہ بنے. انسان ہمیشہ اللہ بندے ہی بھیجتا ہے, بندے ہی آپ کے ارد گرد کے لوگ ہی ہوتے ہیں, انسان ہی ہوتے ہیں جو آپ کا وسیلہ بنتے ہیں, نیک لوگ اللہ کے, جو آپ کے رستے کھولتے ہیں اور آپ کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. اور ایک دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور آج. یہ دعا میری بڑی آزمائی ہوئی ہے. آئی ایم شیور آپ لوگ بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگی, مجھے نہیں پتہ تھی, مجھے کسی نے بتائی. بہت کچھ سال ہوئے کسی نے مجھے بتائی تھی کہ ان کے حالات کچھ ایسے تھے کہ فیملی میں کوئی ایسی کھچڑی پکی ہوئی تھی کہ ان پہ بلیم پڑ رہا تھا اور وہ بلیم کلیئر نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے یہ دعا کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا مجھے کسی اور کے تھرو, میرے خیال میری بہن نے مجھے بتائی تھی کہ یہ اس نے بتائی ہے کہ یہ دعا ہے. تو پھر میں نے وہ جہاں وہ آزمائی ہے, بھائی کمال ہے کہ یا اللہ, ایک تو آپ کہتے ہو نا کہ یا اللہ میری مشکل حل کر دے, دوسرا آپ کہو کہ یا اللہ اس کے راز کھول دے. جو بھی مشکل ہے, جو بھی آپ پہ پریشانی آئی ہوئی ہے آپ کو, کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس کو حل کیسے کریں, تو یا اللہ اس کے راز کھول دیں. جب اس کے راز کھل جائیں گے تو آپ کو دیکھیں کہ وہ چیز ختم ہی ہو جائے گی نا, بالکل فنش ہی ہو جائے گی, دھڑام کر کے گر جائے گی. تو جب بھی دعا مانگیں, ایک دفعہ یہ ہوا کہ کسی کا کوئی اپنا ہی انہوں نے اس کو دیا اور خود ہی اپوائنٹ کیا کسی شخص کو, اور وہ شخص اس کے خلاف ہی, ان کے خلاف ہی ہو گیا. ایک دفعہ ہوا کہ گھر میں کچھ ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ جی وہ مسئلہ ہی نہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. ہمارا یہ مسئلہ جو تھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حل کیسے ہوگا. تو اللہ نے راز کھول دیے, اور جب راز کھولے تو کہانی ختم ہی ہو گئی. بس اس چھوٹی سی دعا کے ساتھ, اس چھوٹی سی بات کے ساتھ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے. اور جب بھی کوئی پریشانی ہو, یاد رکھیں
کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. کہنا آسان ہے, کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لگتا ہے, لیکن اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ اپنے سارے مسئلے حل کر لیں گے. اور ہر مسئلے کا حل ہے اس دنیا میں, اس زندگی میں ہر مسئلے کا حل ہے, ایز لانگ ایز وی آر ہیلدی, ایز لانگ ایز وی آر لیونگ اینڈ وی آر گریٹفل. جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے نا تو ہمارے مسئلے بھی چھوٹے ہو جائیں گے, ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آنے لگ پڑیں گے. تو بس ان باتوں کے ساتھ آپ سب کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اپنے آپ کو خوش رہیں, اللہ ہم سب کو مشکلوں سے اور برے لوگوں سے بچائے. بس ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری زندگی میں اچھے لوگ آئیں اور جو بھی کوئی پریشانیاں ہیں اس کے راز کھول دے. اللہ حافظ.